हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम एक और न्यू वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आज की वीडियो टॉप 20 मोस्ट पावरफुल मार्वल कैरेक्टर इन द ऑल हिस्ट्री पे होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी होने वाली है, सो इस वीडियो के 2 पार्ट्स आने वाले हैं। पहले पार्ट्स में हम पहले 10 कैरेक्टर के बारे में जानेंगे और दूसरे पार्ट में बचे हुए 10 कैरेक्टर के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी हमारा दूसरा पार्ट आए तो आपकी तरफ नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देख सकें हमारे इस चैनल की सबसे पहली वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं, आई मीन कि हम अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाया वो भी बता सकते हैं। कार्टून बच्चों के हमेशा से ही फेवरेट रहे हैं, बल्कि हर इंसान के बचपन में कोई ना कोई तो कार्टून ऐसे होंगे जिन्हें आप भी देखते होंगे। जैसा कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे टॉम एंड जेरी और पिंक पैंथर बचपन में बहुत पसंद थे। एज यू नो, जैसे जैसे दौर बदला, हालात बदले, लोग बदले, वैसे ही कार्टून्स भी बदलते गए। आजकल के बच्चों के तो मार्वल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं, तो आज आप और मैं मिलकर इसी टॉपिक पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मार्वल कॉमिक्स की तारीख में 20 सबसे ज़्यादा पावरफुल मार्वल कैरेक्टर कौन से हैं, शायद आप भी जानना चाहते होंगे। डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आपको मार्वल के 20 ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जिनसे आप यकीनन तौर पे नावाकिफ होंगे। अगर हम मार्वल की हिस्ट्री की बात करें तो मार्वल के पास अपनी मज़ाहिया किताबों की तारीख में कैरेक्टर का एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है। आई मीन मार्वल आया दिन अपनी मूवीज में एक नया हीरो शो करवाते रहते हैं, लेकिन उनके पास एक गुमान के मुताबिक तकरीबन 8000 से ज़ायद कैरेक्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा मार्वल मूवीज वालों ने मार्वल स्टार को ज़मीन, कायनात, मल्टी यूनिवर्स पर नहीं बल्कि पता नहीं कहां कहां ले गया है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 20, कॉन्ग द कन्क्वेरर। कॉन्ग वाहिद एक ऐसा कैरेक्टर है जो सुपर पावर से महरूम है। स्टैन ली और जैक कर्बी ने 1964 में एवेंजर्स के लिए उन्हें बनाया। कैंग ज़मीन के सबसे पावरफुल मुहाफ़िज़ों के लिए एक बार बार आने वाला कांटा है। जब वो कम से कम उम्मीद रखते हैं तब कॉन्ग हमला आवर होता है। उसकी वजह ये है कि कॉन्ग अपने दुश्मनों के बारे में पावर और वीकनेस मालूम कर लेता है और कॉन्ग टाइम ट्रैवल करके किसी भी फ्यूचर में होने वाले हादसे का भी पता लगा सकता है। कॉन्ग एक बहुत शानदार इंजीनियर और पॉलिटिशियन है। कॉन्ग ने खुद को जंग में उतना ही हुनरमंद बनने की सीख दी है। टेक्नोलॉजी 40वीं सदी से आ रही है और कॉन्ग हर सदी के देवताओं और हीरोज को ख़त्म करने के लिए तैयार है। और अगर वो एवेंजर्स को हराने के लिए काफ़ी नहीं है तो कॉन्ग हमेशा रिइंफोर्समेंट का डिफरेंट टाइमलाइन से एक मुतालबा कर सकता है, क्योंकि उसके मल्टीपल वेरिएंट्स मिलकर कॉमन गोल का मुकाबला करते हैं। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि मार्वल स्टूडियो ने मल्टीवर्स सेगा में थॉनस को रिप्लेस करके कॉन्ग को ऐड कर दिया, क्योंकि वो ज़मीन के हीरोज़ के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मनों में से एक है। नंबर 19, वुल्कान। एक्समैन मूवीज में स्कॉट और एलेक्स समर्स का भाई गैब्रियल समर्स ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है जो अपने भाइयों से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। वुल्कान में पानी, हवा, ज़मीन, आग, बिजली, रोशनी और अंधेरे को कंट्रोल करने की एबिलिटी है और इन पावर से किसी को भी तबाह बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वुल्कान ने ब्लैक बोल्ट की तरह स्ट्रॉन्ग स्पीशीज का सामना भी किया हुआ है और वुल्कान ने एक ही वक्त में एक्समैन, इनह्यूमंस
اور سٹار جمرز کا مقابلہ بھی کیا ہوا ہے۔ وولکان کو بہادری کے لیے ایک نادر لمحے کے بعد مردہ سمجھا گیا، لیکن اس کے مرنے کی افواہوں کو بہت ہی بڑھا چڑھا کر بتایا گیا ہے۔ نمبر 18، ہلک، ریڈ ہلک، سکار۔ اب ہلک کے بارے میں ہر کسی کو جان لینا چاہیے۔ جب بھی ڈاکٹر بروس بینر پاگل ہوتا ہے تو وہ ہلک بن جاتا ہے۔ بیسیکلی ڈاکٹر ایک جائنٹ گرین مانسٹر جو کبھی نہ رکنے والا اور سب کچھ برباد کرنے والا مانسٹر بن چکا ہے۔ جو بھی چیز ہلک کے سامنے آتی ہے وہ اسے برباد کر دیتا ہے۔ اس اسکل نے ڈاکٹر بروس بینر کو اپنی گرفت میں لے لیا جب انہیں ایک تجربے میں گاما بوم بلاسٹ کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر بروس بینر کافی بھاری مقدار میں گاما بوم کی ریڈیشنز کو ابزاربڈ کر لیتا تھا۔ جب سے ہلک نے ڈاکٹر بروس بینر کی باڈی کو ریڈ کلر میں دیکھ کر اسے ایک شاندار لیکن ایک چھوٹے سے سائنٹسٹ سے ایک ایگریسو گرین جائنٹ مانسٹر میں چینج کر دیا۔ ہلک جتنا غصہ ہوتا ہے اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے۔ ہلک نے بہت سے ایونٹس پر تقریباً ناقابل تسخیر بیرونی پاور دکھائی ہے جو مارول کی بہترین کریشن کو پریزنٹ کرتی ہے۔ ریڈ ہلک کے بارے میں، یہ جنرل تھیڈیس تھنڈر بولٹ روز کی طرف سے ہلک سے نپٹنے کے لیے ایک انتہائی خاص اقدام تھا۔ جب دیگر اقدامات ناکام ہو چکے تھے، AIM اور انٹیلیجنس کی مدد سے ایکسپیریمنٹ کے نتیجہ میں روز نے ریڈ ہلک کی شکل اختیار کر لی۔ جب وہ ریڈ ہوتا ہے تو وہ اپنی ذہانت اور یادوں کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہلک کے اپوزٹ ریڈ ہلک کا غصہ اسے اسٹرانگ بننے کی بجائے مزید غصہ دلاتا ہے۔ اگر ریڈ ہلک بہت غصے میں آ گیا ہے تو وہ اس سچویشن میں ریڈ ہلک اپنے ہوش کھو دیتا ہے، تاہم وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ریڈ ہلک انرجی آبزرو کر لیتا ہے اور وہ جتنا زیادہ انرجی آبزرو کرتا ہے اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اور اگر وہ کافی انرجی آبزرو کر لیتا ہے تو ان دا اینڈ وہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا، جس سے ایک مخصوص دائرے میں موجود ہر شخص کو نقصان پہنچائے گا۔ اور پھر جینیفر والٹرز شی ہلک 1980 کے سیویج شی ہلک کے لیے سٹین لی اور جون بیسیما کے ذریعے تخلیق کیے گئے، جس کی ڈزنی پلس شی ہلک سیریز نے شاندار طریقے سے نمائندگی کی ہے۔ جینیفر کا رول دراصل ٹیٹیانا میسلینی نے نبھایا ہے۔ فائنلی ہمارے پاس ہلک کا بیٹا سکار آ گیا، جیسے شی ہلک نے MCU میں انٹروڈیوس کرایا ہے۔ گرگ پاک اور جان رومیتا جونیئر کی طرف سے 2007 کی عالمی جنگ کے ہلک کے لیے تخلیق کیا گیا۔ سکار کو تمام اختیارات اپنے پیرنٹس کائرا دا اولڈ اسٹرانگ سے وراثت میں ملا ہے۔ اٹس مین سکار کو شیڈو پیپل کی پرانی پاور تک رسائی حاصل ہے، allowing him to manipulate stone and lava۔ امیجن کریں ہلک کتنا اسٹرانگ ہے۔ اب امیجن کریں کہ ہلک ایک ڈیڈلی میگما کی لہر میں سوار ہے اور آپ کے پاس سکار ہے۔ ہم یہ دیکھنے کے لیے ویٹ نہیں کر سکتے کہ MCU میں سکار کو کس طرح پریزنٹ کیا جائے گا۔ نمبر 17، اپوکلپس۔ اپوکلپس اس لسٹ میں اس وجہ سے بھی ایڈ کیا گیا ہے کیونکہ اپوکلپس ٹیکنیکلی ہلک سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اس کے پاس بہت سی ایبلٹیز ہیں جن میں ٹیلی پیتھی، ٹیلیکنیسس اور شپ شفٹنگ شامل ہے۔ یہ صرف اس کی پاور کی سرفیس کو چھو رہا ہے۔ تک پیدا ہونے والے پہلے میوٹنٹ میں سے ایک انسبانور کا تصور قدیم مصر میں ہوا تھا۔ یہ عجیب و غریب شکل کی وجہ سے اسے مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن اس نے انہیں دکھایا کہ کس لیے پیدائشی طائف کو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ کر اس نے راماتھرس کے مقابلے میں ایک اسپیس شپ دریافت کیا تھا۔
اور وہ جلد ہی اس وقت زمین پر سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیومن بن گیا تھا۔ اس نے خود کو بار بار تخلیق کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ نمبر 16 تھور اوڈن یقین حد تک پاورفل ہے۔ کومکس میں دا نارس گاڈ آف تھنڈر سیاروں کو تباہ کر سکتا ہے، موسم کو کنٹرول کر سکتا ہے، روشنی کی رفتار سے اسپیس میں پرواز کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ ایڈامینٹیم کو توڑ سکتا ہے۔ اور آپ یہ نہ بھولیں کہ اس کے پیچھے اس کی ہتھوڑے کی جانر کی پاورز بھی ہے اور وہ امورٹل بھی ہے۔ اور اگر ہم اوڈن کی بات کریں تو اوڈن تھور کے فادر ہیں۔ اوڈن بھی ایک امورٹل ہیں۔ MCU کے خلاف وہ جادوئی ہیں۔ وہ ایک چیز کو کرنے کے لیے وہ اپنی انرجی کو بڑھانے کے لیے دیگر تمام ایسگارڈز کی پاورز کو ابزرو کر لیتے ہیں، لیکن اب تک انہوں نے ایسے مردہ انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنی رعایا کی زندگی کی انرجیز میں مینیپولیٹ، ٹیلیپیتھی کا استعمال کرنے اور جادوئی ایبلٹیز کے ساتھ ہتھیاروں کو جادو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جین فوسٹرز مائٹی تھور کو جیسن ایرن نے 2014 کے تھور گاڈ آف تھنڈرز والیوم 1 #25 میں متعارف کروایا تھا۔ نمبر 15 ہرکلس زیوس ہرکلس یقیناً اولمپین دیوتا زیوس کا بیٹا ہے۔ ہرکلس ویکیوم آف اسپیس میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایکچولی اسے بہت سے مقام کے ذریعے مارول کا اب تک سب سے اسٹرانگ کریکٹر سمجھا جاتا ہے۔ لیجنڈز کے مطابق اس نے آسمان کو اپنے کندھوں پہ رکھنے میں اٹلس کی جگہ لے لی تھی۔ ابھی حال میں ہی اس نے منہٹن آئلینڈ کو منتقل کیا۔ کامکس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کا وزن 99 ارب ٹن ہے۔ مزید اس نے جنگ میں تھور اور ہلک دونوں کو شکست دی ہے۔ ہرکلس بھی ایک امورٹل ہے۔ ہرکلس کے والد محترم زیوس ہیں۔ ان کے پاس نہ صرف انتہائی پاور ہے بلکہ ان کے پاس تیز رفتار اور پرواز کی پاور بھی ہے۔ نمبر 14 ڈاکٹر اسٹرینج اب جب کہ ڈاکٹر اسٹرینج کے پاس لسٹ میں شامل ہمارے پہلے انتخابات میں سے کچھ کی فزیکل ایبلٹیز نہیں ہو سکتی ہے، لیکن انہیں ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسٹرینج ایک جادوگر ہے۔ جادو پر ان کا حکم انڈومیٹیبل ہے، جن سے وہ لیویٹیشن، ٹیلی پورٹیشن، ٹائم ٹریول، ایسٹرل پروجیکشن اور ڈائمینشنل ٹریول اور دیگر کول میجکس کرتے ہیں۔ لیکن ان کی بہترین بات یہی ہے کہ ڈاکٹر اسٹرینج تقریباً سب کچھ کر سکتے ہیں۔ MCU میں ڈاکٹر اسٹرینج اتنا پاورفل ہے کہ وہ ساری ٹائم لائنز کو تباہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 13 کیپٹن مارول کیپٹن مارول تھور کی طرح کاسمک میں بھی بڑی اسکرین پر زیادہ پاورفل ہے۔ وہ گریوٹی اور روشنی پر کنٹرول کر سکتی ہیں اور لوگوں کو مینیپولیٹ، جادو اور ریڈیشنز کو آبزرو کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ مارول اسٹوڈیو کے کیون فیگ نے کہا کہ کیپٹن مارول وہ اتنا ہی پاورفل کریکٹر ہیں جتنا ہم نے اپنی موویز میں بنا رکھا ہے۔ نمبر 12 گلیڈیٹر اصل نام گلیڈیٹر کے عنوان کے لیے بہت سے دوسرے اسپیسیز کے خلاف مقابلہ کیا۔ وہ اڑ سکتا تھا، اسپیس میں زندہ رہ سکتا تھا اور یہاں تک کہ وولکان کو لڑائی میں شکست دی۔ اس کی ایک آنکھ بطور انعام لے لی۔ اس کے پاس تھکاوٹ محسوس کرنے سے پہلے دنوں تک لڑنے کی ایبلٹی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے انرجی کی شعاؤں کو اتنی شدت سے گولی مار سکتا ہے کہ وہ ہلک کی جلد کو جلا دے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ لڑکا جو سپر نووا دھماکے سے بچ گیا۔ نمبر 11 اسکارلیٹ وچ سنیما اور مزاحیہ کتاب کی موجودگی کی ونڈا مکس آف اصل میں مختلف ہے۔ وہ اڑ سکتی ہے، وہ اپنے دشمن کو فورس کی مدد سے اڑا سکتی ہے اور وہ ٹیلیکنیسس اور ٹیلیپیتھی بھی پرفارم کرتی ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ حقیقت کے بہت سے تانے بانے کو خود ہی بدل سکتی ہے۔ ونڈا ورژن میں اس نے ویژن کو زندہ کیا اور انتہائی غیر فطری طریقے سے 2 بچوں کو زندگی بخشی۔ اس نے ایک سوچ کے ساتھ 90% سے زائد میوٹنٹس آبادی کو مار ڈالا یا ان سے محروم کر دیا۔ ونڈا ورژن میں شیطانی جادوگرنی اگتھا نے اسے بتایا کہ وہ دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ ونڈا کی حقیقت کو سائیکلی کنٹرول کرنے کی ایبلٹی کو ڈاکٹر اسٹرینج ان دا ملٹیورس آف میڈنس میں مزید دریافت کیا گیا ہے۔ جب ونڈا تمام ٹائم لائنز تک پہنچ کر اور ہر اس ڈارک ہولڈ کو تباہ کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیتی ہے۔ جی گائز، تو آج ہم نے ان 10 گیمز کے بارے میں جانا۔ آئی ہوپ یہ کریکٹرز بہت ہی پاورفل، اسٹرانگ
whatever جو آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ تو گائز جو 10 کریکٹرز بچ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو میں کلیئر کر دیں گے اس کو بھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ گائز اس ویڈیو کو بھرپور پیار دیں تاکہ میں جلد از جلد اسی پارٹ کا سیکنڈ پارٹ بھی جلد از جلد لے آؤں۔ تو گائز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔